अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। एराबुल कुरान सिलसिले में आज से हम कुरान मजीद की बहुत ही खूबसूरत सूरह सूरह इब्राहीम का ग्रामेटिकल एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। ये कुरान मजीद की मुसहफ़ में तरतीब के एतबार से सूरह नंबर 14 है। 14 को अंग्रेज़ी में 14 कहा जाता है। इसकी 52 आयात हैं और 7 इसमें रुकू है। सूरह इब्राहीम को एनालाइज करने में मेरे साथ लिसानुल कुरान कोर्स के 2 स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। एक मेल स्टूडेंट है और एक फीमेल स्टूडेंट है। मेल स्टूडेंट जो है उनका नाम है, उर्दू में हम कहते हैं जी अवैस, जबकि अरबी में ये उवैस के तौर पर प्रोनाउंस किया जाता है, उवैस। उवैस औस से लफ्ज़ जो है ये निकला है। औस के 2 माना डिक्शनरी में हमें मिलते हैं जी। एक इसके माना होते हैं जी भेड़िया, और एक इसके माना होते हैं अतिया, यानी अतिया तोहफा जिसे कहते हैं। औस से इस्म तस्गीर है। बहरहाल ये एक मशहूर ताबी का नाम भी है, ओवैस करनी, आप सब जानते होंगे। तो बहरहाल जी, एक तारुफ मैंने करवाया है ओवैस का, और एक तारुफ जो है वो ओवैस खुद कराएंगे। और मेरी दूसरी जो फीमेल स्टूडेंट हैं, इनको हम रोल नंबर 8 के हवाले से जानते हैं, क्योंकि हमारी जब एक ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें फीमेल्स शामिल थी, तो हमने तमाम स्टूडेंट्स को रोल नंबर असाइन किए थे। तो इनका रोल नंबर जो था वो 8 था। रोल नंबर 8 के हवाले से ये माशाल्लाह जानी जाती हैं। नाम ना जानने का तरीका भी हमने कुरान से ही लिया है। सूरह यूसुफ में आप सब लोग जानते हैं कि इस कहानी का एक मरकजी किरदार है अजीज़ मिस्र की बीवी। पूरी सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने उसका नाम नहीं जिक्र किया। उसे हर जगह पे इमरातुल अजीज ही कहा गया है, क्योंकि कुरान मजीद जो है वो गैर ज़रूरी बातों पर तवज्जो नहीं देता। असल जो मकसद होता है उसकी तरफ तवज्जो की जाती है। तो वहीं से हमने ये चीज़ ली है कि हमारी क्लासेस में माशाल्लाह फीमेल स्टूडेंट्स भी होती हैं, तो नामों से हमें गर्ज नहीं होनी चाहिए। बस असल में उनका जो रोल है उसको हमने अपने सामने रखना है। तो ये मुख्तसर सा तारुफ जी मैंने करवाया अपने दोनों स्टूडेंट्स का। तो अब मैं सबसे पहले इसमें लेडीज़ फर्स्ट को चले सामने रखते हुए मैं रोल नंबर 8 से दरख्वास्त करूंगा कि अपना मुख्तसर तारुफ करवा दें कि किस शहर से ताल्लुक़ रखती हैं वो, और लिसानुल कुरान कोर्स से उनका ताल्लुक़ कैसे बना, और लिसानुल कुरान कोर्स मुकम्मल करने के बाद अब वो इस हवाले से क्या कुछ कर रही हैं। तो दरख्वास्त है जी रोल नंबर 8 से प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक़ है। लिसानुल कुरान से मैं 4 साल से मुंसलिक हूँ और आपसे सीखने का सिलसिला अब अभी तक जारी है। आपकी वीडियो लेक्चर से बेइंतहा इस्तिफ़ादा किया और आपकी रहनुमाई और सरपरस्ती में कुछ सूरह मुबारका के तजज़ियात और तरकीब करने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब सबगतुल्लाह अकेडमी में सीखने और सिखाने का तजुर्बा हासिल हो रहा है, जहाँ लिसानुल कुरान के सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, बेसिक से एडवांस तक के। एराबुल कुरान के भी सारे सिलसिले वहाँ पर शुरू हैं और अल्लाह से दुआ है कि हम आपकी सरपरस्ती में इसी तरह सीखते रहें और कलामुल्लाह को समझकर हिदायत पाने वालों में से हमारा भी शुमार हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और इसी तरह कुरान मजीद की ज़ुबान दूसरों को सिखाने में मददगार जो है वो अल्लाह ताला बनाए। जी उवैस। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उवैस या उवैस जैसे भी आप प्रोनाउंस कर लें, और मैं यूएई में करंटली जॉब कर रहा हूँ आईटी फील्ड में। ओरिजिनली मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद से हूँ और कुरानिक अरबिक सीखने का शौक़ मुझे लेट 2024 में हुआ। और जब मैंने ये सफ़र शुरू किया तो सबसे बड़ा चैलेंज, 2 चैलेंज इनफैक्ट। पहला चैलेंज तो ये कि कोई कोर्स मटेरियल मुझे प्रॉपर नहीं मिल रहा था जो कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप चल रहा हो, और दूसरा एक मेंटोर, एक टीचर जो जो मेरे सवालात हैं उनका
پیشنٹلی جو ہے وہ جواب دے سکیں. تو یہ دونوں ہی میرے چیلنجز جو ہے عامر صاحب سہیل صاحب نے جسے کہتے ہیں کمپلیٹلی پراپرلی اسٹیپ بائی اسٹیپ کلیئر کیے. اور جس طریقے سے سمجھاتے ہیں، جس طریقے سے پڑھاتے ہیں، میں نے ان کا 2023 کے جو لسان القرآن کا کورس ہے وہ لیکچر میں نے دیکھے. اور پھر وہاں سے میرا جو سفر ہے 2024 سے آن ورڈس جو ہے وہ عامر صاحب کے ساتھ ہی جاری ہے. اور ان سے کوشچنس آنسر چلتے رہتے ہیں، تراکیب کے معاملے میں بہت سی چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ کہ کچھ اپنے جو میرے جسے کہتے ہیں دوست ہیں، احباب ہیں، ان کو پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے ساتھ ساتھ اپنی فیملی میں، اپنے فرینڈس میں. اور امید ہے کہ یہ جو کلاس ہے یہ میں بڑا انفیکٹ اپنے آپ کو آنر محسوس کر رہا ہوں کہ عامر صاحب کے ساتھ میری لائف پہلی کلاس ہے، ڈائریکٹلی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. امید ہے کہ یہ کلاس میرے لیے علم اور انڈرسٹینڈنگ میں قرآن کے متعلق بہت زیادہ اضافہ کرے گی. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. تو سامعین، آپ نے سنا کہ میں عامر سہیل پاکستان کے شہر فیصل آباد میں بیٹھا ہوں. ہماری ایک فیمیل اسٹوڈنٹ رول نمبر 8 پاکستان کے ایک دوسرے شہر میں، بلکہ فیصل آباد سے بہت دور کے ایک شہر کراچی میں موجود ہیں. ہمارے اویس صاحب جو ہیں وہ ہزاروں میل کے فاصلے پہ فیصل آباد سے دبئی شہر میں موجود ہیں. لیکن ہم سب مختلف جگہوں پر ہونے کے باوجود قرآن کی وجہ سے آج ایک جگہ پر موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم تینوں مل کر قرآن مجید کی ایک بہت ہی خوبصورت سورہ ابراہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جی انشاءاللہ تعالی. تو مزید وقت لگائے ہم شروع کرتے ہیں. اسکرین آپ کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے اس کورس کا نام جو کہ اعراب القرآن ہے وہ لکھا ہوا ہے. اس کے نیچے سورۃ ابراہیمہ لکھا ہوا ہے، پھر اس کا نمبر لکھا ہوا ہے، اور پھر سورہ ابراہیم کے حوالے سے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، سورۃ ابراہیمہ مکیۃ. تو شروع کرتے ہیں جی. میں سب سے پہلے رول نمبر 8 سے درخواست کروں گا کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ سورۃ ابراہیمہ یہ ایک مرکب ہے. مفرد اور مرکب الحمدللہ لسان القرآن کورس کے طلبہ و طالبات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اکیلا لفظ جو ہے، چاہے وہ اسم ہو، چاہے فعل ہو، چاہے حرف ہو، تنہا جب استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو گرامر کی اصطلاح میں اسے مفرد کہا جاتا ہے. لیکن جب دو لفظ ملتے ہیں تو دو لفظ مل کر مرکب بناتے ہیں، اور مرکب جو ہے وہ تام بھی ہو سکتا ہے اور ناقص بھی ہو سکتا ہے. مرکب تام جسے ہم جملہ کہتے ہیں وہ دو طرح کا ہوتا ہے. وہ جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے، وہ جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے. اور مرکب ناقص میں ہم نے لسان القرآن کورس میں 4 مرکبات پڑھے تھے. ایک مرکب توصیفی، موصوف اور صفت کا مجموعہ، ایک مرکب اشاری، اسم و اشارہ اور مشار الیہ کا مجموعہ، ایک مرکب اضافی، مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ، اور ایک مرکب جاری، حروف جارہ اور مجرور اسماء کا مجموعہ. ویسے مزید بھی کچھ مرکبات جو ہیں وہ گرامر کی کلاسز میں بتائے جاتے ہیں، لیکن لسان القرآن کورس کا اپنا ایک سلیبس ہے، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ وہ چیزیں جو استعمال میں بہت زیادہ آتی ہیں ان کو ہی فوکس کیا جائے. تو لسان القرآن کورس کے مطابق 4 مرکبات ناقصہ سے ہم سب واقف ہیں. تو رول نمبر 8 سے میرا سوال ہے کہ یہ مرکب ہے، تو مجھے بتائیے گا کیا یہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص ہے؟ جی سر، سورۃ ابراہیمہ جو ہے مرکب ناقص ہے، اور اس جی. میں یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کیسے پہچانا جاتا ہے؟ سر مرکب اضافی کا جو ہمارے پاس 2 پارٹس ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ، اور اس میں مضاف ہمارا الف لام کے بغیر اور تنوین کے بغیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کنفرم ہم اس صورت میں کرتے ہیں جب ہمیں اس کے بعد کا جو اسم ہو وہ حالت جر میں نظر آئے. ٹھیک ہے. تو جی ابراہیمہ عام دیکھنے والا جو جر کو ہمیشہ زیر سے تعبیر کرتا ہے وہ تو پھنس جائے گا یہاں پر، وہ تو جی کہے گا سر. جی یہ تو مجرور ہے ہی نہیں. تو اس کا ہاں جواب ہاں آپ کیا دیں گی؟ سر، ایکچولی ابراہیمہ حالت جر میں ہی ہے، لیکن چونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے تو ماشاء اس اللہ، کی حالت جر بھی زبر سے ہی شو ہو رہی ہے. ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ. تو سورۃ ابراہیمہ یہ سورہ مبارکہ کا نام ہے جی. اور سورتوں کے نام جو ہیں وہ آپ کو مرکب اضافی کی صورت میں ہی ملتے ہیں. لفظی ترجمہ اس کا ہوگا جی ابراہیم علیہ السلام کی سورہ. تو نیچے اب آتے ہیں جی سورۃ ابراہیمہ جسے ہم نے سالو کر لیا ہے، اس کے آگے مکیۃ لکھا ہوا ہے. اب یہ بھی ایک مرکب ہے جی، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ کم از کم 2 الفاظ سے مل کر عربی زبان میں مرکب بنتا ہے. تو یہاں پر تو 3 الفاظ آ گئے ہیں، سورۃ ابراہیم مکیۃ. تو
تو ویس آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ بتائیے کہ اب یہ مرکب جو ہے یہ مرکب ناقص ہی ہے یا یہ مرکب تام بن جائے گا؟ سر اب یہ مرکب تام بن جائے گا. مرکب تام بن جائے گا. اور مرکب تام کا مطلب ہوتا ہے جملہ، اور جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ دو طریقوں سے بنتا ہے جی، اسم پلس اسم، نمبر دو اسم پلس فعل. اور جملہ فعلیہ جو ہے اس کے بننے کا ایک ہی طریقہ ہے، فعل پلس اسم. تو یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ اسم پلس اسم کا مجموعہ ہے، یعنی سورۃ ابراہیمہ مکیۃ. عرب والے جو ہیں وہ خاص طور پہ جب مرکب اضافی کو ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ صرف مضاف کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں، مضاف الیہ کو وہ کنسیڈر نہیں کرتے. تو ان کے اعتبار سے اسم سورہ پلس اسم مکیہ، باقی ابراہیمہ مضاف الیہ وہ کہہ کر گزر جاتے ہیں. تو یہ ہمارا جملہ اسمیہ جو ہے اسم پلس اسم والے فارمولے کے تحت بن رہا ہے. اور جب اسم پلس اسم فارمولے کے تحت جملہ اسمیہ بنتا ہے تو جو پہلا حصہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا وہ مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ خبر ہوتا ہے. تو ویسے اس میں سورۃ ابراہیمہ اور مکیۃ میں سے مبتدا کون ہے اور خبر کون سی ہے؟ سر اس میں مبتدا سورۃ ابراہیمہ اور جی خبر اس میں جو آ رہی ہے کہ وہ مکیہ ہے. جی ماشاءاللہ. مبتدا ہمارا معرفہ ہوتا ہے، خبر ہماری نکرہ ہوتی ہے. تو اویس معرفہ کی اقسام آپ کے ذہن میں ہیں اس وقت؟ آپ معرفہ کی 7 اقسام جو ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں؟ سر اس کی پہلی جو قسم ہے وہ تو اس میں علم، ماشاءاللہ. اس میں جو ہے آپ کا ضمائر آ جاتے ہیں، اسماء ضمائر آ جاتے ہیں، جی اسماء دوسری قسم اس میں ضمیر ہے. تیسری؟ اسماء اشارہ آ جاتے ہیں، جی اسماء موصولہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسا اسم جو کہ نکرہ ہو لیکن اس پہ ہم الف لام لگا کے معروف بالنام جسے بولتے ہیں ہم اس کو ٹھیک معرفہ ہے. کر سکتے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ مضاف الی المعرفہ جو 6ویں ٹھیک قسم ہے ہے. اس کی، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں وہ یا ندا جو ہوتی ہے ہمارے پاس اس کو بولتے جی ہیں. ماشاءاللہ. تو معرفہ کی 7 اقسام میں لسان القرآن کورس کے ہر اسٹوڈنٹ کو جب وہ گرامیٹیکل انالیسس کر رہا ہو تو اسے معرفہ کی 7 اقسام جو ہیں اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے. ان 7 اقسام میں سے 4 اقسام جو ہیں وہ تو پیدائشی معرفہ ہیں، یعنی وہ پیدا ہی معرفہ ہوئی ہیں، بنی ہی معرفہ ہیں، ہوتی ہی معرفہ ہیں، علم، ضمیر، اشارہ اور موصول. جبکہ باقی 3 اقسام جو ہیں وہ نکرہ کو معرفہ بنا کر حاصل کی جاتی ہیں. ان میں پہلی قسم ہے جی معرف باللام، یعنی کسی نکرہ کے شروع میں آپ لام تعریف لگا دیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. دوسری قسم معرف بالاضافہ، یعنی کسی نکرہ اسم کو آپ معرفہ کی طرف مضاف کر دیں تو وہ نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اور تیسری قسم ہے معرف بالندا، یعنی کسی نکرہ کو آپ ندا دیں، اس سے پہلے حرف ندا لگا دیں تو وہ نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. تو معرفہ کی 7 اقسام الحمدللہ ہم نے ریوائز کر لی ہیں. تو سورۃ ابراہیمہ اب یہ معرفہ کی کون سی قسم میں داخل ہو رہا ہے اویس؟ تو یہ مضاف الی المعرفہ ہو گیا. ماشاءاللہ. اور خبر نکرہ ہوتی ہے تو مکیۃ جو ہے یہ نکرہ ہے. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. جی اگلا جملہ جو ہے ہمارا وہ ہے جی وَهِيَ اثنتان وخمسون آیتن. تو میں رول نمبر 8 سے درخواست کروں گا کہ وہ ذرا اس جملے کو انالائز کر دیں، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے لسان قرآن کورس کے طلبہ و طالبات کے ساتھ شیئر کریں. جی رول نمبر 8. جی سر یہاں پر یہ دوسرا ہی ہمارے پاس مرکب تام یعنی کہ پورا جملہ ہے جو کہ جملہ اسمیہ ہے، جس میں ہمارے پاس ہیا بطور مبتدا آیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مبتدا عموماً ہمارے پاس معرفہ ہوتا ہے، اور یہاں پر ضمیر جو ہے وہ بھی معرفہ کی اقسام میں ابھی ہم نے ڈسکس کی تھی. تو یہ یہاں پہ ہیا مبتدا ہو گیا. اب ہم اس کی خبر کے طور پر دیکھیں تو ہمارے پاس اثنتان و خمسون، یہ پوری ہمارے پاس خبر ہے اور جی جو اپنے مبتدا سے جنس میں مطابقت رکھتی ہے. اور پھر آیتن کو ہم دیکھیں تو ہم یہاں پر تمیز کے طور پر اس کو لائیں گے. اس طرح ممیز اور تمیز مل کر خبر کا درجہ پائے گی، اور ہیا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ یہ ہوگا. اور واو حرف عطف کو اگر ہم لیں تو یہ ہمارے پاس پورا اس کا عطف ہو جائے گا اوپر والے جملے پر. ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اویس میرا آپ سے سوال ہے، یہ جو اثنتانی لفظ ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ جی سر، تو اثنتانی جو ہے وہ جنس کے اعتبار سے مونس ہے، اور وسعت کے اعتبار سے نکیرہ ہے، اعراب کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے، اور عدد کے اعتبار سے یہ مثنیٰ ہے.
جی مثنیٰ اسے نہیں کہیں گے، یہ لفظ مثنیٰ کی طرح کا ہے، لفظ یہ واحد ہے، اگر ہم جی اسے مثنیٰ کہنا تو مثنیٰ لفظ کا واحد ضرور ہوتا ہے، تو اس کا واحد کوئی نہیں ہے، آپ کہیں جی اس کا واحد جو ہے وہ تو واحد ہے، تو واحد اس کا واحد نہیں ہے ٹھیک ہے، تو اسنا تانی یہ مثنیٰ جیسا ہے، تو پھر گرامر والے جو ہے نا اس لفظ کو ایک خاص کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ ملحق بالمثنیٰ ہے، مثنیٰ نہیں ہے یہ، لیکن اس کا اعراب جو ہے مثنیٰ اسم کی طرح ہی ظاہر کیا جاتا ہے، تو وہ ایک نئی کیٹیگری بنا دیتے ہیں کہ یہ ملحق بالمثنیٰ ہے، ٹھیک ہو گیا، جی اثنا تانی پھر اثنا تینی اس کی منصوب اور مجرور شکل ہو جائے گی، اور اس کا جو مذکر عدد ہوگا نا وہ ہوگا اثنانی، بس تا نکال دیں گے تو اثنانی بن جائے گا، اور اثنانی کی منصوب اور مجرور شکل جو ہے وہ اثنینی ہو جائے گی۔ باقی اویس اس لفظ کے حوالے سے ایک اور اہم بات آپ کے ذہن میں سر، کوئی ہے تو یہ بتا دیجیے۔ جو اس کا جو شروع میں جو حمزہ وہ حمزہ الوصل ہے۔ ماشاءاللہ، اس لفظ کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اور حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہوتا ہے جسے ماقبل ملا کر پڑھا جائے تو وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے، تو جب ہم اسے ملا کر پڑھیں گے تو یہ بنے گا جی وَهِيَثْنَتَانِ وَخَمْسُونَ آیتن، 11 سے لے کے 99 تک جو اعداد ہیں ان کی تمییز واحد منصوب استعمال ہوتی ہے، جبکہ 3 سے لے کے 10 تک جو اعداد ہیں ان کی بھی تمییز ہوتی ہے، لیکن شاید وہ بدتمیز ہوتی ہے اس لیے وہ منصوب استعمال نہیں ہوتی بلکہ وہ مجرور استعمال ہوتی ہے، اور مجرور بھی جمع مجرور استعمال ہوتی ہے، تو یہ بات آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے کہ 3 سے لے کے 10 تک جو اعداد ہیں ان کی بھی تمیز آتی ہے، لیکن ان کی تمیز جو ہے وہ جمع مجرور ہوتی ہے، 11 سے لے کے 99 تک جو اعداد ہیں ان کی تمیز وہ واحد منصوب ہوتی ہے، اور جو 100 اور 1000 کے اعداد ہیں ان کی تمیز واحد مجرور ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر ایسے ہی۔ اب یہ واحد مجرور والی بات جو میں نے کی ہے اس کی ایگزامپل آپ قرآن مجید سے فوری طور پہ ذہن میں لا سکتے ہیں، سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو دیکھیں جی الف شہرن، تو الف یہ 1000 کے لیے بولا جاتا ہے، اور شہر جو ہے جو کہ شہرین کے طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی تمیز ہے، اور شہر کا لفظ واحد ہے اور مجرور ہے، تو یہ باتیں آپ نے بس ذہن میں رکھنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں سب کلیئر ہو جائیں گی۔ لیجیے اب ہم چلتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 کی طرف۔ آیت نمبر 1 آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور اس آیت کے شروع میں آپ کو الف لام را نظر آ رہے ہیں، اور الف لام را قرآن مجید پڑھنے والا ہر طالب علم، میں طالب علم کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہر شخص نہیں جانتا کہ انہیں کیا کہتے ہیں، تو الحمدللہ قرآن مجید کا جو طالب علم ہے ان حروف سے واقف ہے کہ یہ حروف جو ہیں یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ حروف مقطعات کے حوالے سے کچھ ورکنگ میں نے آپ کے لیے یہاں پر جمع کی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی۔ یہ ورکنگ جو ہے یہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ہے، جس کا کام ہے اس کو اس کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب مدینہ بکس دروس اللغت العربیہ لغیر ناطقین بہا کے مؤلف ہیں، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا قرآن مجید کی زبان سکھانے کے حوالے سے۔ میں یہاں پر اپنے طلبہ طالبات کے لیے ایک مختصر سا واقعہ، چھوٹا سا واقعہ جو ہے تحدیث نعمت کے طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ میں ایک دن گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے واٹس ایپ پہ ایک میسیج آیا، اور میسیج جو تھا وہ ٹیکسٹ میسیج تھا واٹس ایپ پہ، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی میں ڈاکٹر فا عبدالرحیم بات کر رہا ہوں، اور میں نے مدینہ بکس کے حوالے سے آپ کا کام یوٹیوب پر دیکھا ہے، اور وہ مجھے اس میسیج میں اپریشیٹ کر رہے تھے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کا میسیج ہے، لیکن جب میں نے نمبر دیکھا تو نمبر بھی سعودیہ کا نمبر ہی تھا، لیکن چونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا تو میں نے پھر انہیں میسیج کیا، میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے نا میسیج جو ہے وہ وائس میں بھیجیں تاکہ مجھے یقین آ جائے، تو پھر انہوں نے جب مجھے وائس میسیج کیا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کہ الحمدللہ اتنی بڑی پرسنالٹی جو ہے جن کی ساری زندگی جو ہے وہ قرآن مجید کی زبان لغیر ناطقین بہا ان لوگوں کو سکھانے میں گزری جو اس زبان کو نہیں جانتے تھے۔ ان کی بکس چونکہ میں نے پڑھائی تھیں اور ان کے لیکچرز یوٹیوب پر موجود ہیں، کی اپریسیشن میرے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ تو بہرحال
میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد ان سے رابطہ بھی رہا. انہوں نے پھر مجھے اپنی بکس بھی بھیجی اور پھر خاص طور پہ انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصے پہلے ایک اپنی بک لکھی تھی. وہ بک خاص طور پہ انہوں نے مجھے بھجوائی. میرے لیے وہ بہت بڑا تحفہ تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے صرف چند دوستوں کو ہی بھیجی ہے، جس کا ایک نسخہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہے وہ بلند کرے. اور انہوں نے جو قرآن کی زبان سکھانے کا کام ساری زندگی کیا ہے وہ ان کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنے. تو انہی کی ورکنگ ہے جو میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر رہا ہوں. دیکھتے ہیں جی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کیا فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ وردت الحروف المقطعۃ فی 29 سورتن. اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو 29 سورتن ہے یہ بالکل ہمارے اس سبق سے ریلیٹڈ ہے جو ابھی ہم نے 52 آیتن کے طور پہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ فی کی وجہ سے 29 ہو گیا ہے. فالو کر رہے ہیں نا اویس صاحب؟ جی جی بالکل. اب یہ دیکھیں اگر فی نہ ہوتا تو یہ ہوتا جی 29 سورتن. تو 29 کہتے ہیں جی 9 کو اور 20 کہتے ہیں 20 کو. تو فی 29 سورتن کیا مطلب ہوا؟ 29 صورتوں میں. تو بتا رہے ہیں کہ وردت الحروف المقطعۃ فی 29 سورتن. الحروف المقطعۃ 29 صورتوں میں وارد ہوئے ہیں. وردہ وارد ہونا، ٹھیک ہے. اور وردت الحروف المقطعۃ. رول نمبر 8 جلدی سے مجھے بتائیے کہ وردت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیوں لگا ہوا ہے یہاں پہ؟ چوتھا سر، یہ چوتھا صیغہ لگا ہے الحروف کی وجہ سے. جی الحروف کیا غیر مطلب ہے عاقل، الحروف؟ غیر عاقل کی جمع کے جی لیے. ماشاءاللہ. فاعل جب ہم نے پڑھا ہے غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے تو ہم فعل جو ہے وہ واحد مؤنث استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے مجھے بتائیے کہ المقطعۃ یہ مرفوع کیوں ہے؟ صفت ہے، الحروف صفت ہے. ماشاءاللہ الحروف کی صفت ہے. تو موصوف صفت میں تو مطابقت ہوتی ہے نا چاروں اعتبارات سے، تو یہ مطابقت تو ہے نہیں. کیونکہ سر وہ اگین وہی سیم بات جو پہلے کی گئی ہے کہ الحروف جو ہے یہ جمع جو ہے وہ غیر عاقل کی ہے، تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ صفت آئے گی، وہ واحد مؤنث آئے ایکسیلنٹ گی. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. تو ماشاءاللہ جی یہ جملہ ہمارا حل ہو گیا. وردت فعل، الحروف المقطعۃ مرکب توصیفی فاعل، اور فی 29 سورتن یہ آپ کا متعلق ہو گیا. فعل فاعل متعلق جملہ فعلیہ ہو گیا. اوکے جی ایکسیلنٹ. جی سر. وَهِيَ السُّوَرُ الْآتِيَةُ. سورہ کی جمع ہوتی ہے سور، ٹھیک ہے. اور یہ بھی جملہ اسمی ہے آپ کا ہیا، اور یہ السور الآتیۃ ہیں، اور یہ درج ذیل صورتیں ہیں. کون کون سی ہیں جی؟ ہم دیکھتے ہیں جی. پہلی سورہ ہے البقرہ، اس میں الف لام میم استعمال ہوا ہے. دوسری آل عمران، اس میں بھی الف لام میم استعمال ہوا ہے. تیسری الاعراف الف لام میم صاد. چوتھی یونس الف لام را. پانچویں ہود الف لام را. چھٹی یوسف الف لام را. ساتویں الرعد الف لام میم را. آٹھویں ابراہیم الف لام را جو ہمارے زیر مطالعہ. نویں الحجر الف لام را. 10ویں مریم کاف ہا یا عین صاد. 11ویں طٰہٰ. 12ویں الشعراء طٰ سین میم. 13ویں النمل طٰ سین. 14ویں القصص طٰ سین میم. 15ویں العنکبوت الف لام میم. 16ویں الروم الف لام میم. 17ویں لقمان الف لام میم. 18ویں السجدہ الف لام میم. 19ویں یاسین. 20ویں صاد. 21ویں غافر حامیم. 22ویں فصلت حامیم. 23ویں الشورى حامیم. 24ویں الزخرف حامیم. 25ویں الدخان حامیم. 26ویں الجاثیہ حامیم. 27ویں الاحقاف حامیم. 28ویں قاف. اور 29ویں القلم نون. تو یہ لسٹ ہمارے پاس آ گئی جی. اور مزید بتا رہے ہیں الحروف الواردۃ فی ھذہ السور مجموعها 14 حرفا. ان صورتوں میں وارد ہونے والے حروف کا مجموعہ جو ہے وہ 14 حروف ہے، یعنی 14 حروف استعمال ہوئے ہیں ان 29 صورتوں میں. وَهُوَ نِصْفُ عَدَدِ حروف الہجائی.
اور یہ حروف الہجا کے عدد کا نصف ہے، ٹھیک ہے، یعنی حروف الہجا کی تعداد 28 ہے نا، علماء نے 28 بیان کی ہے، اجماع ہے، تو بتا رہے ہیں کہ یہ نصف ہے ان کا۔ وَحَاذِهِ الْحُرُوفُ ہِیَا، اور یہ حروف یہ ہیں، الف، ہا، را، سین، صاد، طا، عین، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، یا۔ مزید بتا رہے ہیں کہ وَتُجْمَعُ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ، اور ان کو بعض کے قول میں جمع کر دیا گیا ہے، اور وہ قول کیا ہے جی؟ نص حکیم لہو سر قاطع۔ جیسا ہم نے قمری حروف یاد کرنے کا ایک جملہ یاد کیا تھا نا جی کہ سر۔ حق کا خوف جب ہم ہے، تو اسی طرح یہ حروف مقطعات جو ہیں، جو 29 صورتوں میں استعمال ہوئے ہیں، اور حروف الہجا میں سے 14 حروف ہیں، ان کو یاد کرنے کا ایک جملہ انہوں نے دے دیا، اور وہ ہے جی نص حکیم لہو سر قاطع، تو اسے ہمیں انشاءاللہ تعالی یاد رہیں گے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ وردت حاضل حروف اما مفردتاً، کہ یہ حروف یا تو مفرد وارد ہوئے ہیں، یعنی ایک ایک حرف وارد ہوئے ہیں، و اما مرکبتاً من حرفینی، یا پھر مرکب کے طور پہ وارد ہوئے ہیں 2 حرفوں سے، او ثلاثتن، یا 3 حرفوں سے، او اربعتن، یا 4 حرفوں سے، او خمستن، یا 5 حرفوں سے۔ یعنی یہ حروف جو ہیں یا تو مفرد کے طور پہ وارد ہوئے ہیں، یا پھر مرکب کے طور پہ وارد ہوئے ہیں، اور مرکب جو ہے وہ 2 حرفوں سے بھی مرکب ہے، 3 حرفوں سے بھی مرکب ہے، 4 حرفوں سے بھی مرکب ہے، 5 حرفوں سے بھی مرکب ہے۔ اب مزید ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اما الحروف المفردۃ فہی صاد، قاف، نون۔ صاد جو ہے وردت فی صورت صاد، قاف وردت فی صورت قاف، نون وردت فی صورت القلم۔ واما المرکبۃ فہی کما یلی، جہاں تک مرکبوں کا تعلق ہے تو وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 المرکبۃ من حرفینی، یعنی 2 حرف سے مرکب جو ہے وہ ہیں جی طٰہٰ و ورد ھذا ترکیب فی صورت طٰہٰ، یہ ترکیب جو ہے سورۃ طٰہٰ میں وارد ہوئی ہے۔ طاسین و ورد فی صورت النمل، حامیم ورد فی 7 سور، یہ 7 صورتوں میں وارد ہوئی ہے حامیم۔ وہی غافر، اور وہ 7 صورتیں کون سی ہیں؟ غافر ہے، فصلت ہے، الشورى ہے، الزخرف ہے، الدخان ہے، الجاثیہ ہے، اور الاحقاف ہے۔ اور یاسین یہ جو ہیں وہ ورد فی صورت واحدۃ، اور یہ ایک ہی صورت میں وارد ہوئے ہیں، اور وہ سورہ یاسین ہے۔ تو 2 حرفوں والے انہوں نے بتائے ہیں کہ یہ 4 ہیں جی، طٰہٰ، طاسین، حامیم اور یاسین، اور پھر ان کی ڈیٹیل بھی دے دی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں وَأَمَّا الْمُرَكَّبَةُ مِنْ 3 أَحْرُفٍ فَهِيَ، اب 3 حرفوں سے جو مرکب ہیں وہ ہیں جی الف لام میم، الف لام را، اور طا سین میم۔ الف لام میم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَوَرَدَ هَذَا التَّرْكِيبُ فِي 6 سور، 6 صورتوں میں یہ ترکیب وارد ہوئی ہے۔ وَهِيَ الْبَقَرَةُ وَآلِ عمران وَالْعَنْكَبُوتُ وَالروم وَلُقْمَان وَالسَّجْدہ۔ الف لام را وَوَرَدَ فِي 5 سور، یہ 5 صورتوں میں وارد ہوئے ہیں۔ وَهِيَ یونس وہود و یوسف و ابراہیم والحجر۔ طاسیم کے بارے میں بتا رہے ہیں وَوَرَدَ فِي سورتین، یہ 2 صورتوں میں آئے ہیں۔ ہما، وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ الشعراء والقصص۔ اب جی تیسرے نمبر پہ ہیں اما المرکبۃ من 4 أحرف فہی، 4 حروف سے جو مرکب ہیں وہ کون سے ہیں جی؟ وہ ہیں جی الف لام میم صاد اور الف لام میم را۔ الف لام میم صاد جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وَوَرَدَ ھذَا التَّرْکِیبُ فِی صُورَۃٍ وَاحِدَۃٍ، ایک ہی سورہ میں یہ ترکیب آئی ہے، اور وہ ہے سورۃ الاعراف۔ اور الف لام میم را یہ بھی ایک ہی سورہ میں واقع ہوئی ہے ترکیب، اور وہ ہے جی سورہ رعد۔ چوتھے نمبر پہ بتا رہے ہیں اما المرکبۃ من 5 أحرف، 5 حروف سے جو مرکب بنا ہے وہ ہے جی کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ وَوَرَدَ ھذَا التَّرْکِیبُ فِی صُورَۃٍ وَاحِدَۃٍ وَهِیَ مریم، اور یہ ایک ہی سورہ مبارکہ میں آئے ہیں، اور وہ ہے جی مریم۔ مزید بتا رہے ہیں کہ وَفِیمَا یلی بیان عدد السور الذی ورد فیہ کل نوع من هذه الانواع۔ اب ان کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں جی۔ الحروف المقطعۃ الثلاثیۃ، 3 حروف المقطعات والی بتا رہے ہیں کہ وردت فی 13 سورتن،
یہ 13 صورتوں میں آئے ہیں جی. وَالثُّنَائِيَةُ وَرَدَتْ فِي عَشْرِ سُوَرٍ، اور جو 2 حرفی ہیں یہ 10 صورتوں میں آئے ہیں. وَالْحُرُوفُ الْمُفْرَدَةُ وَرَدَتْ فِي 3 سُوَرٍ، اور مفرد حروف جو ہیں یہ 3 صورتوں میں آئے ہیں. وَالرُّبَاعِيَّةُ وَرَدَتْ فِي سُورَتَيْنِ، اور 4 حرفی جو ہیں وہ 2 صورتوں میں آئے ہیں. وَالْخُمَاسِيَّةُ وَرَدَتْ فِي سُورَةٍ وَاحِدَةٍ، اور خماسی جو ہیں 5 حرفی جو ہیں وہ ایک ہی سورہ مبارکہ میں آئے ہیں. وَكُلُّ هَذِهِ الْفَوَاتِحِ رُؤُوسُ آیٍ فِي مَطَالِعِ سُوَرِهَا سِوَا. یہ جو الفواتح ہے نا، اس کو نوٹ کر لیں، یہ الفاتحہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اوپننگ جسے ہم کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ جی سر. تو اور یہ جو آئین کا لفظ لکھا ہوا ہے نا، یہ آیہ کی جمع ہے. آیہ جسے ہم اردو میں آیت کہتے ہیں، اس کی 2 جمع استعمال ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جمع سالم آیات، اور ایک ہوتی ہے جمع مکسر آیون، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جمع مکسر استعمال ہوئی ہے. اب بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وَكُلُّ هَذِهِ الْفَوَاتِحِ رُؤُوسُ آیٍ، صحیح، یہ تمام حروف مقطعات جو ہیں اپنی صورتوں کے آغاز میں مستقل آیات ہیں. هَذِهِ الْفَوَاتِحِ رُؤُوسُ آیٍ، یعنی مستقل آیات ہیں. کہاں پہ؟ فی مطالع سورہا، اپنی صورتوں کے آغاز میں مکمل آیات ہیں. سوائے، سوا، سوائے، اللہ، سوا، یہ سوا جو ہے یہ بھی حرف استثناء ہے. سوائے ما کانا مفردن، سوائے ان کے جو مفرد ہیں، یعنی جو مفرد حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں نا، وہ مکمل آیات نہیں ہیں. چیک کر لیجئے گا آپ جا کے. وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، اور وہ 3 ہیں، صاد، قاف اور نون. یعنی سورہ صاد اگر آپ دیکھیں گے تو صاد ایک مکمل آیت نہیں ہے، قاف ایک مکمل آیت نہیں ہے، نون ایک مکمل آیت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. دوسری صورت بتا رہے ہیں جو مکمل آیات نہیں ہے، وہ ہے جی طاسین. فاتحۃ سورۃ النمل، سورہ نمل کے شروع میں طاسین جو ہے وہ بھی ایک مکمل آیت نہیں ہے. اور تیسری صورت بتا رہے ہیں ما کان فیہ من ہذہ الفواتح حرف الرا، اور وہ مرکب جن میں را حرف آ جائے وہ بھی مکمل آیت نہیں ہے. وَهِيَ فِي 6 سُوَرٍ، اور یہ 6 صورتوں میں ہے. کون کون سی؟ یونس، ہود، یوسف، ابراہیم اور الحجر. وردت فیہا، بتا رہے ہیں کہ ان صورتوں میں یعنی یونس، ہود، یوسف، ابراہیم اور الحجر میں الف لام را استعمال ہوئے ہیں، اور سورہ رعد میں الف لام میم را استعمال ہوئے ہیں. تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو. بتا رہے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں نا، پوری آیت کے طور پر استعمال ہوئے ہیں سورہ مبارکہ کے شروع میں، سوائے ان 3 صورتوں کے. پہلی صورت یہ کہ جب حروف مقطعات مفرد آئے ہیں تو وہ پوری آیت نہیں ہے. دوسری صورت طاسین جو ہے یہ مکمل آیت کے طور پہ استعمال نہیں ہوا، اور وہ تمام مرکب حروف مقطعات جن میں را داخل ہے. اور را جو ہے وہ 6 صورتوں میں داخل ہے، جن میں سے 5 صورتیں وہ ہیں جن میں الف لام را استعمال ہوا ہے اور ان میں را آ رہا ہے، اور ایک صورت جو ہے وہ سورۃ الرعد ہے جس میں الف لام میم را استعمال ہوا ہے. تو الحمدللہ جی بہت اہم انفارمیشن ہے. میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اس انفارمیشن سے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو الحمدللہ جی ہم نے بہت اہم چیزیں جو ہیں سورہ ابراہیم کے آغاز میں الف لام را کے حوالے سے سیکھ لی. اب ہم آیت جو ہے وہ اپنے اگلے لیکچر کے لیے رکھ لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے ہمارے ایک لیکچر میں پوری آیت جو ہے وہ گرامیٹیکلی انالائز ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لیکچر میں پوری آیت نہ ہو سکے. تو سورہ ابراہیم کا سلسلہ جو ہے کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک لیکچر میں 1 سے زائد آیات کر لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کئی لیکچرز میں ایک ہی آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کریں. آپ کا شوق، آپ کی دلچسپی، آپ کا فیڈ بیک انشاءاللہ تعالیٰ اس کام میں حوصلہ بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا. میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا. آپ لوگ نہ ہوتے میرے لیے یہ شروع کرنا ممکن نہیں تھا. تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ.
اور آپ لوگوں کو دیکھ کے میں امید کرتا ہوں کہ اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ حوصلہ پکڑیں گے اور میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی صورتیں جو ہے وہ گرامیٹیکلی انالائز کروانے کے قابل ہوں گے۔ تو اجازت چاہوں گا، اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔